या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबां, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततिम्माए दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज हमारी खुशकिस्मती है आले नबी, औलाद अली, शहज़ादाए गौसुल वरा, मनाज़िर इस्लाम, काते राफ़ज़ियत व ख़ारजियत, हज़रत पीर सैयद ज़ुल्फ़कार शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाए। आपका जो मिशन है वो ये है, ये आवाम जो है दीन इस्लाम की मोहब्बत में अपने कलूब व अज़हान को मुज़य्यन करने के साथ साथ अदब का पैकर बन जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू का लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, और फिर ये एहसान है कि हम सुन्नी हैं। और सुन्नी उसको कहते हैं जो तमाम निस्बतों का अदब करने वाला होता है। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन से मोहब्बत और अदब करने वाला होता है। ये सारे शख्सियात जो इनाम याफ्ता लोग हैं, इनसे जो मोहब्बत करता है उसको सुन्नी कहते हैं। और जो दीन का दर्द रखने वाले हजरात हैं, उनमें से किबला शाह जी दामा इकबाल हो, वो शख्सियत हैं कि जो दीन इस्लाम की फ़रोग़ के लिए और बिलखसूस ये दर्द रखते हैं कि जो लोग अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं वो अदब का पैकर बनकर सुन्नी रहें। जो राज की बात है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। यानी आप सुन्नी बनेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर अल्लाह वो करम फरमाएगा कि आपको जो देखेगा वो भी सआदतमंद हो जाएगा, वो भी सईद हो जाएगा। इस वक्त जितने सोशल मीडिया के फितने हैं और जितने मामलात आपकी नज़र में आप जानते हैं, जब भी कोई फितना उठता है, वो राफ़ज़ियत का हो, ख़ारजियत का हो, नजदियत का हो, कादियानियत का हो, बहुत बड़ी बात होती है अपने अपने घर में बैठकर, अपने हुजरे में बैठकर कैमरे के सामने बात करना। शाह साहब क़िबला वो शख्सियत हैं जिन्होंने चैनल्स के ऊपर भी बदमज़हबों को चैलेंज किया है और उनके साथ मुनाजरे किए, ये आप लोग सारे जानते हैं। ये मुनाजरे करना सिर्फ ये नहीं है कि अपनी तबीयत या अपनी शख्सियत का इजहार है, सिर्फ किस लिए है? आप लोगों का ईमान बच जाए और अदब वाले रहें और सुन्नी रहें और सुन्नी जिए और सुन्नी मरे, ताकि कब्र में जाने कायनात की शफाअत के मुस्तहिक हो जाए, ज़ियारत के मुस्तहिक हो जाए। तो यकीन फरमाए, बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग जो दीन के अलमबरदार भी हैं और सही माने में दीन के चौकीदार भी हैं। वरना आज लोग एक 30 सेकंड का क्लिप सुनकर दीन से बेजार हो जाते हैं, वो समझते ये आसानी है। ऐसे उलमा जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है और फिर दीन का चौकीदारा भी फरमाया है, ऐसे लोगों को ज़ियारत सवाब भी है और इबादत भी है।
تو حضور والا چونکہ یہ عرس غوثیہ ہے تو آپ شان اولیاء پر حضرت غوث پاک کے حوالے سے جو ہے ہمیں اپنی دل نواز اور خوبصورت آواز سے ہمیں ہمارے دلوں کو ہمارے ذہنوں کو جلا بخشیں گے، اور آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زیارت سے آل رسول ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، مدرس بھی ہیں اور تحقیق کے میدان کے شاہ سوار بھی ہیں، اور پھر یہ عشق مصطفیٰ کی علم بردار بھی ہیں، اور پھر یہ عقائد اہل سنت کے عظیم چوکیدار بھی ہیں۔ یہ ساری خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب کو حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کاملہ نصیب ہو۔ آپ توجہ سے بیٹھیں، دل کے دریچے کھول کے بیٹھیں۔ جہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے نا، بارش میں اگر آپ کا پیالہ آپ سیدھا رکھ دیں تو اس میں کوئی قطرات پانی کے آتے ہیں، اگر بارش خوب برس رہی ہو پیالہ الٹا پڑا ہو تو اس میں کوئی پانی نہیں آتا۔ تو دل کے پیالے کو سیدھا رکھیں اور آپ کے ملفوظات عالیہ کو سنیں، انشاءاللہ دل بھی دماغ بھی مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، یہاں سٹیج پر آپ علماء کی زیارت کر رہے ہیں، سادات کرام کی زیارت کر رہے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اور دن میں بھی چند لوگوں کا اکٹھا ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور آپ لوگ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وفی مقام آخر قال اللہ جل وعلا فی القرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقت نہایت مختصر ہے، قبلہ شاہ صاحب نے جتنے القابات میرے ساتھ لگائے، اللہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی مبارک اور حسن ظن والی زبان کے صدقے سے میں ان القابات کا لائق بن جاؤں۔ پاک پروردگار، مرنے سے پہلے پہلے دین کا کوئی کام اگر میری ذات سے لینا ہے تو وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام مجھ سے لے لے، اور اگر میری ذات میں دین کے کام کی کسی جگہ کجی ہے، نقص ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم اس میں دوام اور عروج اور کمال بھی اللہ تعالیٰ اس آستانے کے صدقے میں عطا فرما دے۔ یقیناً میں آپ احباب کو، میں شاہ صاحب جانتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر میری طبیعت کے اندر ترشی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بظاہر میں کوئی لگی لپٹی بات کرنے کا کسی بھی طریقے سے، خاص کر کے میں پیروں کا بڑا دشمن ہوں، اس وجہ سے کہ میں خود پیر خاندان کا آدمی ہوں، تو میں حرکات و سکنات دیکھتا رہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم، عربی زبان میں 4 طریقے سے قسم کھائی جاتی ہے، واللہ، تاللہ، باللہ، للہ۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے تک تذبذب کا شکار تھا، لیکن یہ 4 قسمیں میں اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ آپ قبلہ شاہ صاحب سے جو متصف ہیں، جو منسوب ہیں، آپ کے نصیب اللہ جل مجدہ الکریم نے عروج اور دوام پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 40 سال مکمل عمر ہو گئی ہے میری، 1984 سے لے کے آج 2024 تک مکمل 40 سال ہو چکے ہیں۔
میں نے اپنی زندگی میں کسی آستانے کے کھانا پکانے والے یا کھانا سرو کرنے والے یا لوگوں کے جو آستانے پہ لوگ جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے والے کو اس قدر علم کا دل دادا نہیں دیکھا۔ ان کے آستانے پر ایک نوجوان ہے، حسنین نام ہے اس کا، آتے ہوئے میں نے اس کا نام بھی پوچھا تو اس نے مجھ سے 10 منٹ کے اندر کوئی 10 سوال کیے، اور وہ سوال اس نے کیے کہ جو سوال ایک عام آدمی نہیں کرتا، یہ سوال وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو علم کی چاشنی ہو اور جس کو علم سے کوئی نہ کوئی لگن ہو۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت یہ وہ آستانہ ہے جو ہم بزرگوں کے پاس پڑھتے تھے، ان کی کتابوں میں پڑھتے تھے، پرانی کتابوں میں، کہ بزرگوں کے آستانوں پر کھانے پکانے والے بھی عالم ہوتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے نا شاہ جی، بزرگوں کی کتابوں آستانوں پر جو ہے وہ کھانا پکانے والے، جھاڑو دینے والے، وہ بھی حافظ قرآن ہوتے تھے، کیونکہ سوال کرنا سائل کی علمی لیاقت کا پتہ دیتا ہے۔ تو اس بچے نے اتنے ٹپیکل سوال مجھ سے کیے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے پر اللہ کے ذکر کی خیرات بھی ملتی ہے اور نبی کے علم کی خیرات بھی ملتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے، نتیجہ نکالنے میں میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل نہیں ہوتی کہ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت ہم سب کے سروں کا تاج، ایک عظیم مبلغ اسلام، اپنی ذات کے اندر عالم بھی اور عامل بھی اور حقیقتاً تصوف کے علم بردار بھی، صرف سفیر تصوف نہیں، سفیر بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن تصوف کا علم بردار بننا اور اس کے علم کو اٹھا کر چلنا۔ قبلہ برادر اکبر، میں ان کو اپنے بڑے بھائی جیسا، اپنے بھائی جیسا درجہ دیتا ہوں۔ قبلہ پیر سید ارشد شاہ نقیبی صاحب الازہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اس بات کے بالکل لائق ہیں۔ علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی ذات پر دلالت کا مطابقی ہونا، تو آپ اس بات کے بالکل، اردو میں کہا جائے تو آسان زبان میں، بالکل لائق ہیں کہ آپ کی ذات گرامی سے جو آدمی جڑے گا نہ وہ علم سے کوڑا ہوگا اور نہ وہ عمل سے کوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو ایسا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں پیر جی، بیت کیا، شجرہ جیب میں ڈالا، چھوٹی چھوٹی کاپیاں بنا لی، شجرہ جیب میں ڈالا، مطلب باہر سے تسبیح خرید لینا، جاتے ہوئے عطر بھی خرید لینا، ٹوپی بھی خرید لینا، وہ صافہ بھی ادھر رکھنے والا کیا کہتے ہیں اس کو، پرنا، وہ پرنا بھی خرید لینا، اور ایک آدھی کوٹی بھی جیسی ہم پہنتے ہیں۔ اب وہ باہر جو وہ لگا ہوگا اسٹال، وہ بھی پیر صاحب کا اپنا ہوگا، بس جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، اور ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے، کہ اللہ جل مجد الکریم نے آپ کی ذات سے جو فیوز و برکات آپ کے متصل منسوب لوگوں کو عطا فرمائے، یہ یقیناً بہت کم لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ملتان شہر کے اندر یہ واقعتاً جو ملتان کی تاریخ آج سے 500-600 سال پہلے تھی، 900 سال پہلے تھی، 800 سال پہلے تھی، کہ ملتان میں جو اولیاء کرام تشریف لائے، ان سے جڑنے والے لوگ مدرسے کے بھی شاہ سوار ہوتے تھے اور خانقاہ کے بھی علم بردار ہوتے تھے۔ تو یہ اسی طرح کی خانقاہ ہے جس خانقاہ سے آپ منسوب ہیں آپ لوگ۔ اللہ جل مجد الکریم آپ سب کو، میرا پاک پروردگار، جو شاہ صاحب کا جو حقیقی مشن ہے، ہر پیر کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، بس پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، آخری بات کر دوں، ہر پیر کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے۔ تو جو شاہ صاحب کا جو حقیقی مشن ہے، جو آپ کی کتابیں دیکھ کر، آپ کا ذوق دیکھ کر اور آپ سے منسوب لوگوں کو دیکھ کر، اب رات کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بچہ ان کی گاڑی چلاتا ہے، پتہ نہیں اس نے انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے، وہ کدھر ہے وہ بچہ؟ ہاں، کیا کیا ہو بیٹا تو نے؟ بی ایس بیچلر ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ دیکھو، اب آپ یہ دیکھو کہ پرانے زمانے میں کہتے تھے
اگر اس کو کہیں کہ پرانے زمانے پیروں کا گدھا چرانے والا، ہاں، یا پیر صاحب کے گھوڑے کی مہار پکڑنے والا، اب پیر صاحب کی جو گاڑی چلانے والا آدمی ہے وہ درس نظامی بھی کر رہا ہے اور عصری علوم کا بھی ماہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی، یہ پیر کا مشن ہوتا ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، یہ پیر کا مشن ہوتا ہے۔ کچھ پیروں کا مشن یہ ہے کہ میرے مرید جاہل رہے اس وقت، لیکن اب وہ پیری مریدی انشاءاللہ ان قریب ختم ہونے والی، ان قریب ختم۔ اب مرید اس طرح کے آ رہے ہیں جس طرح کے آپ ہیں، وہ کہتے ہیں پیر صاحب ساڑھے سامنے قرآن پڑھو یا نبی دا فرمان پڑھو۔ تو اب جب اس طرح کے پیر آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کائنات کے اندر وہ انقلاب آئے گا جو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہوتے ہوئے آیا تھا۔ پھر دنیا دیکھے کہ جب اس طرح کے پیر ہوں گے تو کائنات میں وہ انقلاب آئے گا جو شاہ رکن عالم سہروردی جب یہاں تشریف لائے تھے تو ہر طرف مدرسے بھی تھے، خانقاہیں بھی تھے، گویا کہ مکۃ المکرمہ سے بھی جو ہے فیوز و برکات اور تجلیات چھن چھن کے آتی تھی، اور مدینہ المنورہ سے بھی تجلیات چھن چھن کے آتی تھی، اور بغداد معلیٰ کا فیض بھی آتا تھا۔ اس طرح کے پیر ہو گئے تو پھر سرن شریف سے بھی فیضان آئے گا، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی آئے گا۔ تو جب یہ فیضان آ جائے گا، اعلیٰ حضرت کا فیضان آ جائے گا، امام ربانی کا فیضان آ جائے گا، میرے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فیضان آ جائے گا، تو پھر دنیا سے جہالت ختم ہوگی اور ہر طرف میرے بابا علی کے علم کے جھنڈے لہرانے لگ جائیں گے۔ اب جب پیر ہی ٹٹو ہوگا، بات ہے جب پیر ہی جو ہے اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، اس نے درسیات نہیں پڑھے ہوں گے، اس نے کسی چیز میں اسپیشلائزڈی نہیں کی ہوگی، وہ کوئی نہ صرف جانتا ہوگا نہ نحو جانتا ہوگا، تو پھر مرید سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ وہ زمانے میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ میرے سرکار بغداد کے جو آستانے کا جو فیض پوری کائنات میں پھیلا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس دن آپ کا جنازہ اٹھا اس دن 1.25 لاکھ کے لگ بھگ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے پاس بیٹھ کر ضرب یضرب ضربا فہو ضارب قال اللہ قال رسول اللہ پڑھا تھا، یعنی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ وہ تھے جن کو آپ نے خود عالم دین بنایا تھا۔ اور جس دن آپ کا مبارک جنازہ اٹھا اس دن 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ وہ تھے کہ جن کو آپ نے اپنی نگاہ کی شراب پلا کر اللہ کے انوار و تجلیات کے نیچے داخل فرمایا تھا۔ یہ اصل جو بغداد شریف کا جو فیضان ہے وہ آج پوری کائنات میں گونج رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا میرے عزیزوں کہ باقی خانقاہوں نے، خواجہ غریب نواز نے، سید بہاءالحق نقشبندی نے، یا شیخ شہاب الدین سہروردی نے، یا شیخ شاذلی نے، یا شیخ احمد بدوی نے، یا امام ربانی نے، یا خواجہ عبد الخالق غجدوانی نے، یا ملا عبد الرحمن جامی نے، یا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سرکار نے، یا عبداللہ شاہ غازی سرکار نے، یا شاہ رکن عالم سہروردی سرکار نے، یا شیخ شہاب یا بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار نے، یا شاہ جمال اللہ ملتانی سرکار نے، ان لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علم کی خدمت نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاہ جمال اللہ ملتانی اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی بھینسیں خواجہ عبدالعزیز پراروی نلایا کرتے تھے، علامہ عبدالعزیز پراروی ان کی بھینسیں نلایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے شاہ جمال اللہ ملتانی۔ پتہ آپ کو عبدالعزیز پراروی ان کی بھینسیں نلا رہے تھے، ان کے علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کا مفتی اعظم یہاں پر ہے۔ آپ نے فرمایا مفتی اعظم ادھر کوئی نہیں ہے، اتنے ساڈیاں منجا تو لاڑ والا ایک بندہ ہے، بولا اس کا نام عبدالعزیز ہے، باقی اور کوئی بولا جی کیڑا منجا تو لاڑ والا۔ یہ میری پنجابی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میری والی آ رہی ہے نا، میری تھوڑی بہت کمزور ہے۔ بولا وہ کیڑا منجا تو لاڑ والا؟ بولا جی وہ سامنے وہ تک وہ ساڑیاں منجا تو لاڑ ہے۔ تو علامہ عبدالعزیز پراروی کتنا بڑا عالم تھا، وہ شاہ جمال اللہ ملتانی کی بحثیں نہلا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ دین کی خدمت نہیں کی، لیکن جو سرکار بغداد کا جو حقیقی فیض ہے اس کو سمجھو۔
سرکار بغداد کا حقیقی فیض یہی ہے کہ آپ کا مرید جہاں پر شب زندہ دار ہوتا تھا، رات کو مصلی پر کھڑا ہوتا تھا، آپ کا مرید، یہ آپ کے مرید کا کمال تھا، رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ رات کو اپنی تلوار کی دھار بھی تیز کرتا تھا۔ ہاں یہ وہ والی تصوف نہیں ہے کہ جہاد کی بات کرو یا جپٹنے پلٹنے کی بات کرو تو پیر صاحب کہیں جی ہیں ساڈا کے کم ہے، تو پھر وہ کون کہے گا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری؟ پھر وہ کون کرے گا؟ ہاں جی ہم پیر ہے، اسی پیر ہونے، وہ تو بھائی تو مولا علی سے بڑا پیر ہے۔ علی کی تلوار سے 20,000 سے زیادہ کفار و منافقین و مشرکین کو جہنم واصل کیا گیا۔ علی جہاں تسبیح ٹھوک کے چلاتے تھے وہاں میدان جہاد میں تلوار بھی چھن چھن کر کے چلاتے تھے۔ تو میرے بابا حضور غوث پاک سرکار بغداد کا جو حقیقی فیض ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کا حقیقی جو فیض ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا مرید رات کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رونے کا گر جانتا تھا، ڈنگ جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا نا سپنے دے وچ مینوں مائی ملیا، سپنے دے وچ مینوں مائی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باؤ، میں گل وچ پا لیا باوا، ڈر دے ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں، عشق تیرا جے پانی منگے تے میں خون نیڑا دے گیڑا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ میرے بابا جی کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تھے، شاہ صاحب آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے بہت بڑے عالم تھے ہمارے مرشد پاک سرکار، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ فرماتے تھے بیٹا یہ جو پیر صاحب نے کہا ہے نا کہ اوہا مٹھڑی گالی ہلاؤ سجن جڑی وادی ہمرا سن کلیاں، یہ جو پیر صاحب نے کہا، فرماتے تھے بیٹا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، مقام لالہ و گل سے کلام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ تو کہتے تھے بابا جی کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تھے، رات کے ٹائم پچھلے پیر 3-4 بجے کے وقت ہم ان کی بارگاہ میں تقریر کر کے فارغ ہو کے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کال سے فارغ ہو کے آگے ہو، تو ہم کہتے تھے حضور حال کی باتیں سننے آئے، تو آپ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک بات تو یہ کرتے تھے مولوی صاحب صرف حال دیاں گلاں ہی نہیں سننیاں، حال دیاں گلاں نو گل بھی پانا ہے۔ تو ایک یہ بات کر پشتو میں کہتے تھے، آپ لوگ پشتو نہیں سمجھو، پٹھان تھے، عربی بولتے تھے یا فارسی بولتے تھے یا پشتو بولتے تھے، تو کہنے لگے بیٹا اگر تجھے اللہ تعالیٰ دل فطرت شناس دے دینا تو تو دیکھے گا کہ جو سرکار سیدنا پیر ملی شاہ صاحب نے گولڑا شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ جو لکھا تھا، اوہا مٹھڑی گالی ہلاؤ سجن جڑی وادی ہمرا سن گلیاں۔ اب یہ کراچی تو ہے نہیں، مجھے سمجھانا پڑے، تو کہا کہ بیٹا اگر تجھے دل فطرت شناس دے دینا تو پیر ملی شاہ صاحب کے مزار پہ جانا۔ آج بھی پیر صاحب ایسے ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے اور مدینے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اور رخ کر کے وہ یہی پڑھ رہے ہیں اوہا مٹھڑی گالی ہلاؤ سجن۔ میں نے کہا بابا جی یہ تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ تو جا کے قرآن پڑھ کے آ سکتے ہیں بس، اور تو ہمیں کچھ نہیں آتا۔ تو میرے آقا سرکار بغداد کا جو حقیقی فیض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مرید رات کو مصلی پہ بھی کھڑا ہوتا تھا، تلوار کی دھار بھی تیز کرتا تھا، ورزش بھی کرتا تھا، ڈولے بھی اٹھاتا تھا، استاد سے گر بھی سیکھتا تھا، گھوڑ سواری کے، نیزہ بازی تلوار بازی سیکھتا تھا، اور دن کو وہ بیٹھ کر مسند رسول پر ضرب یضرب قال اللہ قال رسول اللہ بھی پڑھاتا تھا۔
یہ آپ کے مرید کا کمال تھا. آج جو میں نے بات کی کہ پوری کائنات میں اور کسی اللہ کے ولی کے اتنے ڈنکے نہیں بج رہے جتنے سرکار بغداد کے بج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سید باولی نقشبندی رحمہ اللہ وہ کوئی صاحب کمال بزرگ نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ شیخ شہاب الدین سروردی صاحب کمال نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار صاحب کمال نہیں تھے. یہ سب صاحب کمال تھے، کامل تھے، اکمل تھے. لیکن سرکار بغداد کی پوری کائنات کے اندر آج سرکار بغداد کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سرکار بغداد کے نام کی مالا جپی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مشکات نبوت سے یعنی رسول اللہ کے مبارک سینے سے جو دو چیزیں نکلی، ایک علم اور ایک عمل یعنی تصوف، ان دونوں چیزوں کی علم برداری کی ہے. صبح سے رات تک آپ قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے تھے اور رات کو اپنے مریدوں کو اپنے رب کے ساتھ ایسے ملاتے تھے. یہ سرکار بغداد کی خانقاہ کا حقیقی کام تھا. یہ کام تھا آپ کا، اور یہی کام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانقاہ کا تھا. میں وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں رہی تھی، میں نے ابھی دیکھی، بہت پہلے پڑھی تھی، یاد کی تھی. تو یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حافظ تو من رسول اللہ، حافظ تو من رسول اللہ. سنیے گا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے حفظ کیا، لیا، سیکھا، ضبط کیا. حفظ کا معنی ضبط بھی ہوتا ہے. حفظت من رسول اللہ وعاءین، میں نے رسول اللہ سے علم کے دو حصے ضبط کیے. یعنی رسول اللہ نے مجھے دیے، انہوں نے خود تو نہیں لیے ہوں گے. رسول اللہ نے مجھے علم کے دو حصے عطا فرمائے. اما احدہما، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو میں نے تمہیں دے دیا، فبسستہ، اس کو میں نے ظاہر کر دیا، اس میں سے میں نے کچھ نہیں چھپایا. 6500 سے زیادہ حدیثیں آپ نے لوگوں کو سنائی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْحُلْقُومُ، دوسرا حصہ جو مجھے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر میں اسے تمہارے سامنے ظاہر کر دوں. بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 8 ہے کتاب العلم کے اندر. اگر میں اسے تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، قُطِعَ هَذَا الْحُلْقُومُ، تو تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے میری گردن اڑا دو گے. یہ کون کہہ رہے؟ نبی کا صحابی کہہ رہے. آج اگر ایسی باتیں قبلہ شاہ صاحب کریں یا صوفیہ کے کلام میں آ جائیں، آج یہ کیمرے کے سامنے بیٹھنے والے 2 ٹکے کے لونڈوں سے پوچھو کہ اگر آج ایسی باتیں کوئی صوفی کے کلام کے اندر آ جائیں، اس کے اوپر تم فتویٰ لگا دیتے ہو، شرعی حکم لگا دیتے ہو. رات کو بھی یہ بات ہو رہی تھی، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، حکم لگاؤ. اس کے اوپر تم جو ہے شرعی حکم لگا، کافر ہو گیا. صحابی کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم میری گردن اڑا دو. اور پھر دوسری جگہ پر کہتے ہیں جی یہ لو جی یہ سرکار بغداد ایسی باتیں کرتے تھے، خواجہ غریب نواز ایسی باتیں کرتے تھے. یہ کہا ہے آپ کیا مشکات کے اندر کتاب الایمان کے اندر وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے مبارک جوتے دیے. یہ جو تم پیروں کے جوتے اٹھاتے ہو نا، یہ اس کی اصل ہے، یہ حدیث مبارکہ. مجھے اپنے مبارک جوتے دیے، نالین شریفین طیبین مقدسین مطہرین منیرین، مجھے وہ عطا فرمائے اور مجھے میرے ہاتھ میں دی اور کہا جا ابو ہریرہ، اس باغ کے پیچھے تجھے جو آدمی سب سے پہلے ملے گا میرے یہ جوتے اس کو دے دینا، اور جوتے دینے کے بعد اس کو کہنا تو جنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرکار اس کو اپنے جوتے دینے کی شرط کے ساتھ، ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے، ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اس کو کہہ دینا تو جنتی ہے. ایسے کہہ سکتے تھے، کیا کہتے رہے. اور جس کو وہ کہہ دیں جنت ان کی ملکیت ہے. آج جنت ان کی کیا، ان کے بچوں کی ملکیت ہے. میرا امام حسن لجپال سرکار جنت کا مالک نہیں ہے؟
ہم رافضیت پر بھی دونوں ہاتھوں سے لعنت بھیجتے ہیں, ہم خارجیت پر بھی خدا کی قسم دونوں ہاتھوں سے لعنت بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیدہ کے گھر کا ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے تو وہ ہمارا امام ہے اور جنت کا وارث بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے. تم نے ہمارے عشق اہل بیت کو کیا. ایک زکروٹا مجھے کہنے لگا سی ٹی وی پہ, مجھے کہنے لگا ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ پنڈی والے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سریلے یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, آف ایئر تھے. میں کہنے لگا ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ بولا دیکھو ہم صرف ائمہ کا نام لیتے ہیں, مولا علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام شیخ عبد القادر جیلانی, امام حسن عسکری. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ ہاں جی, یہ اب آپ شاہ صاحب سے پوچھئے گا, وقت نہیں ہے. تو میں نے یہ بیچ میں اپنی طرف سے ایک نام داخل کیا. اس نے کہا جی دیکھو ہم ائمہ کا نام لیتے ہیں. ائمہ کون ہے؟ میں نے کہا سیدہ پاک کے بچے ہیں, مولا علی کے گھر کا خون ہے, مولا کا خون ہے. تو بولا دیکھو ہم ان کا ہی نام لیتے ہیں. میں نے کہا تم یہ کون سی محبت ہوئی؟ ہم سے پوچھ, ہم علی کے بیٹوں سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. بولا کیا مطلب شاہ صاحب؟ میں نے کہا تیرے نزدیک بس سیدہ کے انہی بچوں پر امامت ختم ہے. ہم سیدہ کے گھر کے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اپنا امام مانتے ہیں. تو کہتا ہے یہاں امامت ختم ہو گئی؟ آج بھی سیدہ کے گھر کا اگر سچا سچا بچہ ہے, علی کی امانتوں کا روحانی امین ہے, علی کے علم کا امین ہے, علی کے عمل کا امین ہے, علی کی تلوار اور دستار کا امین ہے, تو آج بھی وہ ہمارا امام ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. تو کہتا ہے کہ جی ہم محبت کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہمیں بتا ہم کدھر جائیں؟ اگر محبت کا معیار تیرا اعلیٰ ہے, بلند اور بالا ہے, تو اپنے دعوے میں سچا ہے. اور اگر ہمارا معیار اعلیٰ ہے, بلند اور بالا ہے, تو کہنے لگا شاہ صاحب یہ بات تو پہلی دفعہ سنی ہے. میں نے کہا یہ تیری کتابوں میں نہیں لکھی ہوگی. تو بولا آپ کی کتابوں میں لکھی ہے. میں نے کہا جو نہ بنے کتاب سے وہ بن جائے جناب سے. نہیں سمجھ آئی؟ تو اب یہ جو باتیں, میں بات کہاں سے چلی, کہاں چلی, کہاں نکلتی چلی گئی. جو باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ اب سرکار بغداد اگر اس طرح کی بات کریں کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا, میں اپنے مریدوں کو ساتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا, تو بھائی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. دیکھو نا, اگر یہ بات ایسی ہو کہ رسول اللہ نے نہ کی ہو, پھر تو سرکار بغداد کے لیے کرنا حرام ہے, یا کسی اور اللہ کے ولی کے لیے یہ بات کرنا حرام ہے. میرے آقا کیا فرماتے کہ میں پل صراط پر بھی کھڑا ہوں گا, میں حوض کوثر پر بھی کھڑا ہوں گا, میں میزان عمل پر بھی کھڑا ہوں گا. پل صراط پر کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا, رب سلم رب سلم رب سلم, وہاں دعا کر رہا ہوں گا. میزان عمل پر کھڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی پرچیاں اپنے امتیوں کے نامہ اعمال میں ڈال رہا ہوں گا, خود اپنے ہاتھوں سے ڈالوں گا. اب مولوی صاحب سے پوچھو, مولوی صاحب ایک طرف گناہوں کا وزن ہے اور دوسری طرف وہ پرچی کا وزن ہے. بولا جی پرچی میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کا وزن ہے. میں نے کہا نہیں, بات لکھے ہونے کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ بندہ بھی پڑھتا تھا, جس کے لیے پرچی ڈالی جا رہی ہے یہ بھی تو پڑھنے والا تھا اور پڑھتا ہے اور وہاں بھی پڑھے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ دیکھ کہ پرچی کس کے ہاتھ سے لگ کے گئی ہے. اصل کمال پرچی کا نہیں ہے, اور اصل کمال اگرچہ ہے اس کے اوپر لکھے ہوا کم ہے, لیکن میں اصل کی قید لگا رہا ہوں. اصل کمال اس کے اوپر لکھے ہوا کبھی نہیں ہے. اصل کمال یہ کہ میں گڈی ہاتھ ڈور سجڑ دے. اصل کمال یہ کہ وہ پرچی سونے کے ہاتھوں میں آ گئی ہے, سونے نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ پرچی جدا کر دی ہے. اور ہم اہل السنہ والجماعہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ میرا سونا اگر اس ٹشو کو بھی ہاتھ لگا دے اور یہ ٹشو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں
सारी कायनात 18,000 आलम जन्नत दोज़ख रख दी जाए तो मेरे सोने के लगे हुई हाथ से पर्ची का वजन ज्यादा होगा। तो मैंने कहा मौलवी साहब कमाल पर्ची का नहीं है। मैंने कहा मौलवी साहब कमाल पर्ची का नहीं, मसले को समझो, सुभान अल्लाह कहलाना मकसूद नहीं है। ये शाह साहब का फैज़ है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, मैनू इस तरह दी गल्लां नहीं आंदियां। हाँ, मैंने कहा मौलवी साहब मसला पर्ची का नहीं है। पर्ची तो पर्ची क्या बंदा खुद पढ़ता था? ये कलमा पढ़ने वाला ही तो मिजान अमल पे खड़ा होगा जहां सरकार जाएंगे। क्या काफिर जाएंगे? काफिरों के मिजान अमल पे सरकार जाएंगे? बोला नहीं, काफिरों के मिजान अमल पर तो नहीं जाएंगे, वो ये जिसके मिजान अमल पर जाएंगे मुसलमान होगा। तो मैंने कहा क्या वो कलमा नहीं पढ़ता था? बोला हाँ पढ़ता था। तो मैंने कहा उसके पढ़े हुए कलमे की लाज नहीं है? बोला हाँ है। तो मैंने कहा फिर यहां खड़ा क्यों किया है? बोला शाह साहब ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता। और मैंने कहा बेवकूफ, फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये जो इतनी बड़ी महशर बर्पा की गई, इसको यहां रोका गया, इस वजह से रोका गया। देख कलिमा तू भी पढ़ता है, कुरान पढ़ता हुआ तू दुनिया से है, पढ़ता रहा है, हदीसें पढ़ता हुआ है, पढ़ता रहा है, लेकिन इधर देख जब यहां आया है ना सोने के हाथ से लगी हुई पर्ची और वो तेरे मीज़ाने अमल पर पलड़े पर आई और तेरे गुनाहों के पहाड़ों से भारी हो गई। तो मैंने कहा मौलवी साहब बताना ये मकसूद था कि पर्ची को सोने से निस्बत हो जाए। नहीं समझ रहे आप? पर्ची को सोने से निस्बत हो जाए तो पर्ची पहाड़ों से वजनी हो जाए। बस ये मेरा जुमला सुनना, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, अगरचे बातें और बहुत करने वाली थी। पर्ची को सोने से मोहब्बत हो जाए तो पर्ची पहाड़ों से वजनी हो जाए। तो सरकारे बगदाद को जब सोने से मोहब्बत हो जाए और सरकारे बगदाद को सोने से निस्बत हो जाए तो मेरे आला हज़रत फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आप समझे नहीं ये बात को? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और सोने महबूबा तेरे हाथ ना लगी पर्ची वजनी हो जाती है ते तेरा पुत्र अब्दुल कादिर तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इनको लाया और मैंने कहा मौलवी साहब मसला हल करो। बस मसला हल करके बात को खत्म करो। मैंने कहा मौलवी साहब मसला हल करो। जब एक सोने के हाथ से लगी हुई पर्ची मोमिन का मसला हल कर सकती है, सोने के पांव से लगकर निकली हुई जूती साबी को जन्नत की बशारत दिलवा दे सकती है, तो जो सोने का खून है, ठीक समझ आई आपको बात? जो सोने महबूब की बेटी सैयदा का जिसकी नसों में गैरत वाला दूध है, रूहानियत, नूरानियत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत, आलम शहूद, 8 मकामाते विलायत का जो मुबारक और मुकद्दस और मुताहर दूध है जिसकी नसों में दौड़ रहा है, और सोने के सोने अली का जो बेटा है, जिस अली को सोने ने अपनी गोद में उठाकर पाला है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम अली का नाम सुन के भी तो खुश होते हैं ना। हम मौला अली फरमाते हैं कि अखा नहीं पटना सा सोना आए तो फिर अखा पटिया। हाँ, तो जिस अली को सोने ने अपनी गोद में उठाकर पाला है, जिस अली को सोने ने अपनी जबान का लुआब चटाया है, जिस अली को सोने महबूब ने अपने सीने पर सुला सुला कर जवान किया है। सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन को तो अपने सीने पर सरकार ने नहीं सुनाया ना, मौला अली को भी सरकार ने अपने सीने पर सुला सुला के बड़ा किया है। और मौला अली फरमाते मेरे महबूब ने मुझे ऐसे इल्म दिया है जैसे चुड़िया अपनी चोंच में छोटे छोटे दाने तोड़ तोड़ के ला के अपने बच्चों को देती है, ऐसे सरकार ने मुझे इल्म थोड़ा थोड़ा करके मेरे सीने से नीचे उतारा है। अल्लाह अकबर। और फिर वो दिन भी आया कि सरकार ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा,
لوگوں سن لو، میں نے علی کو بچپن سے لے کے آج جوانی تک تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا علم دے دیا ہے. اب اگر اس علم کا کوئی شعر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اگر اس شہر کا کوئی دروازہ ہے تو حسنین کا ابا ہے. تو اس علی کا خون جس کی نسوں میں دوڑ رہا ہے، میں نے کہا ایک پرچی اتنا کام کر سکتی ہے مولوی صاحب، ایک نبی پاک کے مبارک پاؤں سے لگا ہوا جوتا اتنا کام کر سکتا ہے مولوی صاحب. نبی پاک کی مبارک لاٹھی صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ دفنانا، نبی پاک کے مبارک ناخن صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ دفنانا. وابی نہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب تو اس کیمرے کی دنیا سے باہر نکل، ہمارے سامنے آ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، تجھے ایک ایک مسئلہ اللہ کی کتاب سے دکھائیں گے، نبی کے نصاب سے دکھائیں گے. صحابی کہتے ہیں نبی کے جو میرے پاس مبارک بال تھے ان بالوں کو رائگاں نہیں جانے دینا، میرے کفن میں رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب صحابی کہہ رہا ہے رسول اللہ کے مبارک کرتے کی جو ٹاکی میرے پاس ہے اس کو میرے کفن میں رکھنا، رسول اللہ کے جو مبارک بال ہیں ان کو میری آنکھوں پر سجانا. میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ حل کر. اگر سرکار بغداد یہ کہتے ہیں میرا مرید جنت میں، جب تک میں نہیں جاؤں گا اپنے مرید کو نہیں لے کر جاؤں گا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میں نے رجسٹر دیکھا ہے کہ کہیں میرے کسی مرید کا نام تو جہنمیوں میں نہیں ہے. تجھے یہ بات عجیب لگتی ہے، میرا ایک مسئلہ حل کر دے کہ نبی پاک کے مبارک جسم سے لگی ہوئی جوتی، نبی پاک کے مبارک جسم سے جدا ہوا ناخن، نبی پاک کے مبارک جسم سے جدا ہوا بال مبارک، نبی پاک کے جسم سے مس ہو کر اترا ہوا کپڑا، جب یہ صحابی کو جنت میں لے جانے کا، اگرچہ صحابی جنتی ہے لیکن صحابی عقیدہ دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں ساتھ دے کر جا رہا ہوں، جب یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے تو وہ سرکار بغداد جس کی نسوں میں سیدہ کا دودھ دوڑ رہا ہے اور بابا علی کا خون دوڑ رہا ہے، وہ اپنے مریدوں کو جنت میں کیسے نہیں لے جا سکتا؟ وآخر دعوانا